अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है तासीर मोहब्बत अस कलम महिशबा कशफ एपिसोड 9। वाकई वलीमे के दिन का तमाशा सरफराज साहब की तबीयत पर मज़ीद बोझ डाल रहा था। लोगों की बातें और उनके दबाव इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे दिमाग को कोई अंदर से खा रहा हो। किसी भी चीज़ की ज़्यादा फिक्र और दबाव लेना इंसानी दिमाग और सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। इंसान को चाहिए कि किसी की गलत हरकत या रवैये की वजह से अपनी ज़हनी सुकून और सेहत को ख़राब ना करे। जो लोग अपने असल रंग दिखाते हैं उनकी वजह से परेशान होना फिजूल है। अगर कोई तकलीफ़ देता है तो उसका मुकाबला अल्लाह से दुआ और सब्र के ज़रिए करना चाहिए। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है, और सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल इनफाल। इस आयत की रोशनी में हमें चाहिए कि मुश्किल वक्त में सब्र करें और अल्लाह की मदद पर भरोसा रखें। अल्लाह हमारे दिलों को सुकून देगा और हमें हर मुश्किल से निकालेगा। मुश्किल से वलीमे का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, मगर सबको सरफराज साहब की फ़िक्र थी। उनकी बिगड़ती हुई तबीयत उनकी बेटियों के दिल पर गम और परेशानी के साए की तरह थी। खांसते हुए खून आना और सीने में सख्त तकलीफ़, हलक में सांस का अटकना शुरू हुआ और वहीं पर जर्निश का दिल बैठने लगा। फ़ौरन अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने उन्हें दाखिल कर लिया। दुनिया में किसी के जाने से इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी माँ बाप की दूरी इंसान के दिल को तकलीफ़ देती है। अगर माँ का साया सर पर ना हो तो इंसान की ज़िंदगी खाली खाली लगती है, और अगर बाप का साया सर पर ना हो तो दुनिया खाली खाली लगती है। तकलीफ़ इंसान को तब होती है जब दिल और दिमाग को यकीन हो जाता है कि अब इस घर में कोई बड़ा नहीं रहा, ये घर अब खाली मकान है और इसकी खुशियाँ वो अपने साथ ही ले गए। जब तक माँ बाप होते हैं एक बच्चा अपनी मनमानी करता है, मगर जब वालिदैन ही ना हो तब उस छोटे बच्चे को कम उम्र में जवान होना पड़ता है। टीम को सबके चेहरों का पता चल चुका होता है, जबकि एक बच्चा जिसके माँ बाप जिंदा हैं उसे दुनिया की हर चीज़, जिसमें इंसान भी शामिल होते हैं, अच्छी ही दिखाई देती है। हाथ दिखाते हैं कि ख़ानदान का प्यार और मौजूदगी कितनी अहम होती है और माँ बाप की मोहब्बत और हिफाजत की कदर कब महसूस होती है। अल्लाह हमें अपने वालिदैन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और हमें उनके साए में सुकून बख्शे। सफ़ेद बिस्तर की चादर पर खून किसी का भी दिल कमज़ोर करने के लिए काफ़ी था। जर्निश वलीमे के जोड़े में अस्पताल में बैठी अपने बाप की सेहत की फ़िक्र कर रही थी। जर्निश की आंखों से बहते आंसू अबरार के दिल पर तकलीफ़ का एक बोझ बना रहे थे। जर्निश के सर का दुपट्टा उतरकर गिर गया। उसके सर का दुपट्टा बचाने के लिए अबरार फ़ौरन भागा, जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई हो। जर्निश का दुपट्टा वापस उसके सर पर रख कर उसे दिलासा देने लगा, इंशाअल्लाह तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे, तुम हौसला करो। आँख में आंसू लिए बैठी जर्निश अपने शौहर को देखकर तेज़ी से रोने लगी। अपने शौहर को गले लगाकर सुकून की दो पल हासिल करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। घर चलकर कपड़े बदल लो मेरी जान, हौसला करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जर्निश की एक ही ज़िद थी कि उसे अपने बाबा के पास रहना है। एक छोटी बच्ची की तरह हो गई थी वो, जो अपने बाप की उंगली को कसकर पकड़ती है। उसे डर होता है कि कहीं उसके पापा कहीं चले न जाएं। अबरार किसी तरह जर्निश को मनाने के बाद घर ले आया था। बेड पर बैठी जर्निश ज़ोरों कतार रो रही थी, जबकि दूसरी तरफ अबरार जर्निश को उसके कपड़े अलमारी से निकाल कर दे रहा था। हौसला देने के बाद जर्निश ने कपड़े बदलने का फ़ैसला किया। अबरार, जो अपनी बीवी को थोड़ा रिलैक्स देखकर खुश था, माशाअल्लाह मेरी जान कितनी अच्छी लग रही हो, रो रो कर क्या हालत बना लेती हो अपनी। जर्निश, जो शॉल लेने के बाद अबरार को हॉस्पिटल चलने का इशारा करते हुए बोली, चलें अस्पताल जाना है। रास्ते में सड़क के किनारे एक शख्स चिड़ियों को पिंजरे में बंद करके बैठा हुआ था। उसे पैसे देकर लोग चिड़ियाँ आज़ाद कर रहे थे, तो जर्निश ने सोचा वो भी एक चिड़िया आज़ाद करे। अबरार ने अपनी बीवी की खुशी के खातिर सब चिड़ियाँ खरीद ली थीं। जर्निश एक के बाद एक को अपने हाथों से उड़ा रही थी और खुश हो रही थी। वहीं अबरार अपनी बीवी की दो पल की खुशी भी महसूस कर रहा था। वो जानता था कि जर्निश अस्पताल जाकर दोबारा रोने लगेगी, इसलिए उसे खुश करने के लिए उसने सारी चिड़ियाँ खरीद लीं। बाज़ लोग परिंदों को महज पैसा कमाने के लिए कैद करते हैं। ये एक बेहद दुख भरी हकीकत है। परिंदों को पिंजरे में कैद करके उन्हें फ़रोख्त करना और उससे मुनाफा कमाना इन मासूम मखलूक़ात की आज़ादगी छीनने के मुतरादिफ है। परिंदे जो खुले आसमान में उड़ने के लिए बनाए गए हैं, उन्हें कैद करके
ان کی خوشیوں کو چرا لیا جاتا ہے، ان کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں اور ان کی دنیا ایک چھوٹے سے پنجرے تک محدود کر دی جاتی ہے۔ یہ فعل نہ صرف ظلم اور ستم کی علامت ہے بلکہ ان لوگوں کی بے حسی اور خود غرضی کو بھی ظاہر کرتا ہے جو صرف پیسہ کمانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ان معصوم پرندوں کی قید اور ان کی آزادی کا سودا ان کی زندگی کو ایک ناقابل برداشت اذیت میں بدل دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ضمیر اور انسانیت کہیں کھو چکی ہوتی ہے اور ان کے دلوں میں رحم اور محبت کی کمی ہوتی ہے۔ زرنش کے اڑتے بال، آنکھوں میں خوبصورت چمک، چہرے پر مسکراہٹ سب ابرار کی خوشی کا سبب تھے، مگر دل میں زرنش کی آنکھوں کے پیچھے چھپے آنسو اور نقلی مسکراہٹ کے پیچھے کا درد جو اس کے دل کو تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا، یہ لمحات ابرار کے لیے پیچیدہ تھے۔ وہ اپنی بیوی کی خوشی کو دیکھ کر مسکراتا تھا مگر اس کے دل کو زرنش کی حقیقی احساسات کا اندازہ ہوتا تھا۔ زرنش کی آنکھوں کے پیچھے چھپے ہوئے آنسو اور اس کے دل میں بسی ہوئی تکلیف نے ابرار کو بھی غمگین کر دیا تھا۔ دونوں گاڑی میں دوبارہ بیٹھے۔ ابرار نے زرنش کی خوشی دیکھی تھی، اس وجہ سے سوال پوچھا، تم کو کون سے پرندے پسند ہیں؟ جس پر زرنش کے لال آنکھوں نے ابرار کو سکون سے دیکھا اور وہ مسکرا کر بولی، کینری، جو پیلے رنگ کی ہوتی ہے۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ اس کے چہکنے کا انداز بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس کی چھوٹی سی آواز مجھے بہت پسند ہے۔ ابرار اس بات کو ذہن نشین کر چکا تھا اور اپنی بیوی کی خوشی کے لیے اس کو چھوٹی سی پیاری سی چڑیا لا کر دینے والا تھا۔ ابرار نے سارا وقت زرنش کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، جیسے اسے دلاسا دے رہا ہو کہ وہ اسی کے پاس ہے اور کہیں نہیں جا رہا اسے چھوڑ کر۔ جب سے ان کی شادی ہوئی تھی تب سے کوئی نہ کوئی حادثہ ان کے ساتھ پیش آ ہی رہا تھا، انہیں اپنی خوشی میں خوش ہونے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ ان موقعوں پر صدقہ خیرات کرنا حادثوں کو ٹال دیتا ہے۔ اس سوچ سے زرنش نے روڈ کے قریب کچھ غریب لوگوں کو دیکھ کر ان کو صدقے کے طور پر پیسے دیے۔ ابرار دل ہی دل میں اپنی زرنش کے لیے بہت پریشان تھا اور اسے ان سب مشکلات اور تکلیفوں سے دور لے جانا چاہتا تھا۔ دونوں ہسپتال پہنچے اور الیانہ کو زمین پر بیٹھے دیکھا جو تیزی سے رو رہی تھی۔ آریان جو اس کے قریب بیٹھا اسے دلاسا دے رہا تھا مگر اس کے دلاسے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کا دل اس کے پاؤں میں آ گیا جب اسے اس بات کا اندازہ ہوا کہ اس کے بابا جان اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ایک بیٹی کے دل سے پوچھنا چاہیے جب اس کے باپ کا سایہ اس کے سر پر نہیں رہتا۔ ایک لڑکی کے دل سے پوچھو جب وہ اپنے بابا کی انگلی نہیں پکڑ سکتی اور کوئی اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا۔ ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے اور جب اس کا باپ اسے گود میں لیتا ہے اور وہ خوشی کے آنسو کا بوجھ جب اس کی بیٹی کے سر پر نہیں رہتا تو تب اس کے دل کی کیفیت کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ دل چیر کر رکھ دیا جائے تب بھی ماں باپ کی جدائی کے غم کے برابر نہیں۔ زرنش کی آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بہنے لگے۔ وہ اس طرح روئے جا رہی تھی جیسے ایک بچہ تیزی سے رو رہا ہوتا ہے۔ جو زرنش کی آنسوؤں کو دیکھ کر رونے لگا، وہ مرد اپنی بیوی کی آنکھوں کو چوم رہا تھا۔ اسے سچ میں زرنش کی آنکھوں میں آنسو نہیں چاہیے تھے۔ اس موقع پر کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، بس زرنش کو اپنے سینے سے لگائے زمین پر بیٹھا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان نے ایک دن چھوڑ کر جانا ہے اپنے پروردگار کے پاس، مگر یہ بھی سچ ہے کہ اس انسان کو بھیجنے والے تکلیف سے گزرتے ہیں، اپنے رب کی محبت میں اس بندے کو جانے دیتے ہیں جو ہر لمحے ان کے ساتھ تھا۔ والدین کا غم انسان کی زندگی کا سب سے بڑا غم ہوتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد لوگوں کے بدل جانے کا احساس ان کے دل کو گولی کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ جنازے کی تیاری کی جا رہی تھی، ہر طرف دکھ اور درد کا ماحول تھا۔ زرنش اور الیانہ اپنے باپ کی چرپائی کے ساتھ بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ الیانہ ابھی تک رو رہی تھی جبکہ زرنش صدمہ کی وجہ سے چپ ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی بھی طرح کا کوئی تاثر نہیں تھا، آنکھیں اس قدر لال تھیں کہ حد نہیں۔ اسے اپنے باپ کے جانے کا صدمہ لگا ہوا تھا، اس نے اپنی جان سے زیادہ قیمتی چیز کو گنوا دیا تھا۔ جنازہ لے جانے کے وقت الیانہ گڑ گڑا کر رو رہی تھی کہ اس کے بابا جان کو نہ لے جایا جائے، مگر زرنش اب بھی چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ زرنش کے سر کا گرا ہوا دوپٹہ ابرار نے سیدھا کیا اور اپنی بیوی کے چہرے سے بال ہٹائے۔ زرنش، میرے خاطر خود کو سنبھال لو۔ سننے کے بعد بھی زرنش کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا جس نے بلڈ پریشر کم ہونے کا بتایا اور ساتھ ہی ساتھ دوا ابرار کے ہاتھ میں تھما دی۔ ہر ٹی وی چینل پر ابرار کے سسر کی فوتگی کی خبر تھی اور ہر کوئی ان کی مغفرت کی دعا کر رہا تھا۔ خبر سرفراز صاحب کے بھائی نے بھی دیکھی تھی مگر انہوں نے پھر بھی کوئی رابطہ نہ کیا۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ اپنے وقت کے ساتھ ایسے بدل جاتے ہیں جیسے ان کی زندگی میں ہم کبھی تھے ہی نہیں۔
وقت کے ساتھ خود کو ایسا بدل لیتے ہیں جیسے ہم نے ان کے ساتھ کبھی کچھ اچھا کیا ہی نہ ہو۔ ساری زندگی ایک انسان کے ساتھ اچھا کرتے رہو، مگر ہماری ایک غلطی ساری زندگی کی اچھائی پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ ابرار اور الیانہ دونوں زرنش کی صحت کی فکر کر رہے تھے۔ وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ ابرار زرنش کے کمرے میں عشاء کی نماز ادا کر رہا تھا اور اللہ سے زرنش کی صحت کی دعا کر رہا تھا۔ وہ اللہ سے گر گڑا کر دعا کر رہا تھا۔ کوئی نہیں ہوتا تب خدا ہوتا ہے، اسی جملے نے ان کے دلوں کو نرم رکھا تھا، اور یہی جملہ ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے۔ ساری دنیا اپنے دروازے بند کر لیتی ہے تو تب بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو ہر حالت میں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ بندے تکلیف کی حالت میں اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں تو تب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ امید ہی وہ آخری چیز ہے جو انسان خدا سے لگا سکتا ہے، مگر بندوں سے نہیں۔ ابرار کے پیچھے ہلچل ہوئی جو اس نے سجدے میں ہی محسوس کر لی تھی۔ سلام پھیرنے کے بعد وہ پیچھے مڑا تو دیکھا زرنش ہوش میں آ چکی تھی اور ابرار کو دیکھ رہی تھی۔ زرنش ابھی بھی کمزور دکھائی دے رہی تھی، جس کے چہرے پر ابھی بھی کوئی تاثر نہیں تھا۔ ابرار جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور زرنش کے ہاتھ کو پکڑ کر چومنے لگا۔ وہ کسی طرح اسے ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور سر جھک گیا۔ محبت کی ایک خوبصورت مثال ہے کہ وہ اپنے پیار کو درد یا تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ ابرار کا جھکا ہوا سر اب کوئی اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اوپر کر رہا تھا۔ یہ چیز ابرار کو محسوس ہوئی تو حیرانی سے اوپر کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ہاتھ زرنش کے تھے جو ابرار کے آنسو دیکھ کر رونے لگی تھی۔ اسے ابرار کے آنسوؤں نے رلا دیا تھا۔ اس سخت جان کو ابرار کے آنسوؤں نے پگھلا دیا تھا۔ ابرار نے زرنش کو تیزی سے گلے لگا لیا اور رونے لگا۔ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تمہیں کچھ ہو تو نہیں گیا اللہ۔ یہ سن کر زرنش کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، مگر آنکھوں میں مسلسل آنسو جاری تھے۔ اب میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ یہ آواز اس کے دل سے نکلی تھی۔ اس نے اپنے لبوں کے استعمال سے پہلے اپنے دل کی آواز کا استعمال کیا۔ وہ سچ میں زرنش کو کھونے سے ڈرتا تھا۔ زرنش جو تہجد کی نماز ادا کر رہی تھی اور زار و قطار اس کے آنسو بہہ رہے تھے، اللہ سے رات کے اس پہر وہ باتیں کر رہی تھی۔ وہ اپنے خدا کی بارگاہ میں صبر حاصل کرنے کے لیے کھڑی تھی۔ مصلے پر گرے ہوئے آنسو اس بات کی گواہی تھے کہ کسی کو کھو دینا یا کسی کے چلے جانے کا دکھ بہت گہرا ہوتا ہے۔ کسی ایسے انسان کو کھو دینا جو دل کے بے حد قریب ہو، دل کو تڑپا دیتا ہے۔ ابرار یہ سب دیکھ رہا تھا، مگر جا کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ زرنش کا دکھ کافی بڑا تھا۔ ابرار کے سینے میں بھی ایک راز دفن تھا جو اس کو اور زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔ اندر ہی اندر وہ تکلیف سے پاگل ہو رہا تھا، مگر زرنش کی خاطر خود کو مضبوط کیے ہوئے تھا۔ ابرار نے زرنش کو مصلے سے اٹھایا اور بستر پر بیٹھا دیا۔ اپنے ہاتھوں سے اس کی آنکھوں کے آنسو صاف کیے اور پانی کا گلاس ہاتھ میں تھما دیا۔ بس میری جان، تم نے رو رو کر اپنی آنکھیں لال کر لی ہیں، اب نہیں رونا، سمجھی؟ ابرار ہلکا سا ڈانٹ کر پیار جتا رہا تھا۔ وہ کسی طرح زرنش کو چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زرنش جو بستر پر بیٹھی تھی اور ابرار جب اس کے قدموں میں بیٹھا تھا، اپنے سر زرنش کی گود میں رکھ کر سوچ میں گم تھا۔ زرنش روتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ابرار واپس ہوش میں آتے ہوئے کہنے لگا، سوچ رہا تھا کہ اگر ہمارا بچہ ہوا تو وہ اپنی ماں کی طرح ہر وقت روتا رہے گا۔ یہ بات ابرار نے اس لیے کہی تھی کہ زرنش کا موڈ بہتر ہو سکے، اور ایسا ہی ہوا۔ کیوں آپ کو میں روتے ہوئے پسند نہیں؟ مشکل سوال ہے۔ ابرار سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے تم ہر حال میں پسند ہو، مگر رویا مت کرو۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے مجھے۔ اس بات پر زرنش کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ خوبصورتی تو اس بات میں ہے کہ ابرار شاہ اپنی بیوی کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، یعنی وہ اپنی بیوی سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ اس کے قدموں میں بیٹھنا پسند کرتا تھا۔ یہی تو ہے محبت کی تاثیر، جب ایک مرد اپنی بیوی کے لیے ہر کام کر گزرتا ہے۔ میری جان، میں جانتا ہوں کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے ہم پر ایک سے بڑی ایک مصیبت آ رہی ہے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوشی اور سکون کے لمحات نہیں گزار پا رہے۔ میں تمہارے خاطر ایک تحفہ لایا ہوں، امید کرتا ہوں تمہیں پسند آئے گا۔ ابرار نے اپنی الماری میں اس تحفے کو ڈھونڈا اور زرنش کو لا کر تھمایا۔ وہ ایک ڈائمنڈ کی انگوٹھی تھی جو باہر کے ملک کی سب سے خوبصورت انگوٹھی تھی۔ زرنش نے یہ دیکھتے ہی حیرانی اور خوشی والا چہرہ بنایا، مگر اس کی خوشی تب بڑھ گئی جب ابرار نے اس کا ہاتھ لیا اور اس کو انگوٹھی پہناتے ہوئے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔
اتنا خوبصورت لمحہ ہے یہ، جو ان کو اتنے دکھ کے بعد بہت مشکل سے ملا تھا۔ خوشی سب کا حق ہے، اور چھوٹے چھوٹے لمحوں میں خوشی ڈھونڈنا ایک انسان کا فن ہے۔ ہر لمحہ، ہر پل انسان کی زندگی کا خوبصورت ہونا چاہیے، اور اسے خوبصورت بنانے کے لیے اس انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی تلاش کرنی چاہیے۔ اکثر چھوٹی چھوٹی خوشیاں بڑی بڑی خوشیوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہیں۔ ابرار زرنیش کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، مگر حالات اسے اس چیز کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ویسے میڈیا کا زور بھی بہت تھا اس کے کندھوں پر، کیونکہ وہ بار بار اپنے آپ سے کوئی نہ کوئی بات بنا کر پیش کر دیتے تھے۔ پاکستان میں جعلی خبروں کا مسئلہ ایک سنگین حقیقت ہے۔ میڈیا میں اکثر غیر مستند اور بے بنیادی خبر پھیلائی جاتی ہیں، جو عوام کو گمراہ کرتی ہیں اور معاشرتی مسائل کو بڑھاتی ہیں۔ سرفراز صاحب کی وفات کے بعد زرنش اب پہلے کی طرح خوش نہیں رہتی تھی، وہ کافی بدل چکی تھی۔ ابرار اسی چیز کی وجہ سے تناؤ میں رہتا تھا، کیونکہ اس کو زرنش کی پرانی والی خوشی چاہیے تھی، مگر کام اور جلوس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کو وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ ابرار ایک دن جلدی چھٹی کی وجہ سے اور کام نہ ہونے کی وجہ سے گھر اپنے ساتھ ایک خوبصورت کینری لے آیا تھا، جو زرنش کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ زرنش نے اس تحفے کو دیکھتے ہی مسکرانا شروع کر دیا تھا اور ابرار کے گلے لگ گئی۔ یہ کتنی پیاری ہے، یہ کس کے لیے ہے، یہ کس کا تحفہ ہے، یہ کہاں سے لائے آپ؟ اتنے زیادہ سوالات نے ابرار کا سر چکرا دیا تھا۔ ارے میری ماں، چپ کرو، تمہارے لیے لایا ہوں، اور آج سے اس کا خیال رکھنا۔ یہ سن کر زرنش ہوا میں جھومنے لگی تھی۔ اسے واقعی جانوروں سے محبت تھی۔ یہ سب ابرار دیکھ رہا تھا، اور اپنی بیوی کو اتنا خوش دیکھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اللہ میری زرنش کو ہمیشہ اتنا خوش اور ہنستا کھلکھلاتا رکھے، آمین۔ ابرار کے دل کی آواز تھی جو اسے سکون فراہم کر رہی تھی۔ زرنش اس کینری کو مختلف چیزیں کھلانے لگی، جیسے مرچی۔ ارے میری چھوٹی سی پاگل، یہ نازک چڑیا ہے، اسے مرچی مت دو۔ زرنش حیران ہو کر بولی، تو پھر کس کو کھلاؤں مرچی؟ میں تمہیں کل دوسرا طوطا بھی لا دوں گا، اسے مرچی کھلاتی رہنا۔ اس بات پر زرنش اور بھی زیادہ خوش ہوئی۔ ابرار جو اپنی بیوی کی خوشی دیکھ کر سکون میں لیٹا ہوا تھا، مگر اس کے سکون کو خراب کرنے آریان کمرے میں آ گیا۔ زرنش آپی، آپ کے پاس کینری کہاں سے آئی؟ یہ کتنی پیاری ہے، یہ کس نے آپ کو لا کر دی؟ اتنے سوالات نے زرنش اور ابرار دونوں کے سر کو چکرا دیا تھا۔ ابرار نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، میں عنقریب پاگل ہونے والا ہوں۔ جس پر زرنش نے بولا، یہ تمہارے بھائی نے لا کر دی ہے مجھے۔ دونوں بھابھی دیور اس کینری کو تنگ کر رہے تھے۔ ابرار ان دونوں کی حرکتوں کو دیکھ کر اپنے سر پر دوبارہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، عنقریب یہ کینری بھی پاگل ہونے والی ہے۔ زرنش اپنے روم میں بڑے سکون سے کینوس پر پینٹنگ کر رہی تھی، اور ابرار اسٹڈی روم میں میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا۔ زرنش نے ایک انسانی دل کی پینٹنگ بنائی تھی، جو دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ خوبصورت ہوتی بھی کیوں نہ، اس کی اتنی محنت جو لگی تھی۔ زرنش نے ابرار کو اشارہ کرتے ہوئے بلایا، جس پر پہلے وہ ہنسنے لگا، کیونکہ زرنش کی ناک پر لال پینٹ لگا ہوا تھا۔ زرنش کو کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ اپنے پینٹ والے ہاتھ سے اپنی ناک صاف کرنے لگی۔ اس کی اس حرکت سے اس کی ناک پر اور زیادہ پینٹ لگ گیا تھا، جو ابرار کو ہنسنے پر مجبور کر رہا تھا۔ زرنش تھوڑے غصے اور نخرے سے بولی، آپ کیوں ہنس رہے ہیں مجھ پر؟ جس کا جواب ابرار نے اپنے لیپ ٹاپ بند کر کے اس کے نزدیک آ کر دیا، میری جان، مجھے معاف کرنا، تمہاری ناک پر لال پینٹ لگا ہوا ہے، اسی وجہ سے ہنس رہا تھا میں، اور اپنے ہاتھوں سے زرنش کی ناک پر لگا ہوا پینٹ صاف کرنے لگا۔ زرنش نے اپنی پینٹنگ ابرار کو دکھائی، جس پر ابرار حیران رہ گیا۔ وہ حیران اس بات پر تھا کہ اس کی بیوی کو اتنی اچھی پینٹنگ کرنی آتی ہے۔ اس نے اپنی بیوی کے پینٹ والے ہاتھ پر بوسہ دیا جس نے یہ خوبصورت پینٹنگ بنائی تھی۔ اس بار تو ابرار کی ناک پر بھی پینٹ لگ گیا تھا۔ زرنش ہنستے ہوئے پیچھے مڑی، مگر پاؤں پھسلنے کی وجہ سے کینوس پر جا گری۔ خیال سے ابرار نے زرنش کو زمین پر تیزی سے گرنے سے بچایا، مگر اس پینٹنگ پر زرنش کے ہاتھ چھپ چکے تھے۔ ابرار نے زرنش کی اداسی محسوس کی اور زرنش کے ہاتھ کے نشان کے ساتھ اپنے ہاتھ کے نشان بھی چھاپ دیے۔ اس پینٹنگ کو ایک جان سی مل گئی تھی، اس تصویر کو ایک مطلب سا مل گیا تھا، جو اس تصویر میں بنا ہوا دل ان دونوں کی محبت کو ظاہر کر رہا تھا۔ الیانا اب زرنش کے ساتھ ہی رہتی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ اس دنیا میں اس کا اور کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے زرنش کو اور ابرار کو کھانے کے لیے بلایا۔ سب لوگ حیران تو تب ہوئے جب ان سب کو اس بات کا علم ہوا کہ آج کا کھانا الیانا نے پکایا ہے۔ آریان خوشی سے اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگا، اللہ، میری بیوی کو اتنا اچھا کھانا بنانا آتا ہے، اللہ اب تو جلدی شادی کروا دینا ہماری۔
کھانے کا پہلا نوالا لیتے ہی خوشی سے تعریف کرنے لگا۔ زرنش آپی، مجھے لگتا تھا کہ آپ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی اور اچھا کھانا نہیں بنا سکتا، مگر آج پتہ چل گیا۔ اس نے الیانہ کو تنگ کرنے کے لیے کہا، اس پر الیانہ چڑ گئی۔ مت کھاؤ میرے ہاتھ کی بنی ہوئی بریانی، الیانہ نے غصے میں کہا، جس پر آریان نے معذرت کرتے ہوئے اصلی تعریف کی۔ زرنش اور ابرار ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے اور یقین سے دونوں کے دماغ میں ایک ہی سوچ چل رہی تھی۔ وہ سوچ ان دونوں کی شادی کروانے کی تھی، مگر ابھی یہ دونوں چھوٹے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد زرنش اور ابرار اپنے ڈیڈ کے کمرے میں چلے گئے۔ انہوں نے ان دونوں کے رشتے کی بات شروع کر دی، جس پر ان کے ڈیڈ نے امتحان کے بعد ان دونوں کی شادی کرنے کو زیادہ اہمیت دی۔ اسلام میں والدین کا اپنے بچوں کی شادی نہ کرنا ایک سنگین مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق بچوں کی شادی کروانا والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، تاکہ وہ معاشرتی اور مذہبی بندھنوں میں بندھ کر اپنی زندگی گزار سکیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی آدھا ایمان ہے اور بچوں کی جلدی شادی کروانا والدین کا فرض ہے۔ اگر والدین اپنے بچوں کی شادی میں تاخیر کرتے ہیں یا انہیں شادی کے حق سے محروم رکھتے ہیں تو یہ نہ صرف ان کے بچوں کے حقوق کی پامالی ہے بلکہ اسلامی اصولوں کے خلاف بھی ہے۔ اس عمل کو گناہ تصور کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے بچوں کی اخلاقی اور روحانی زندگی پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں والدین کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جلد شادی کروائیں تاکہ وہ پاک دامنی اور اخلاقی بلندی پر قائم رہیں۔ والدین کا فرض ہے کہ وہ بچوں کی شادی کے معاملے میں سنجیدگی سے کام لیں اور انہیں بہتر مستقبل کی طرف رہنمائی فراہم کریں۔ یہ ساری باتیں شرارتی آریان دروازے کے باہر کان لگا کر سن رہا تھا۔ اس کے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ ابرار نے فوراً دروازہ کھولا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو، چھوٹے جاسوس؟ اس بات پر آریان ہلکا سا ہنسنے لگا اور بہانے بناتے ہوئے کہنے لگا، بھائی میں تو زمین پر پش اپس لگا رہا تھا۔ اس بات پر ابرار نے مذاق کرتے ہوئے جواب دیا، ٹھنڈی زمین پر، دروازے کے سامنے، وہ بھی ڈیڈ کے دروازے کے سامنے؟ اس بات پر آریان ہلکا ہلکا اٹھنے لگا اور ہنستے ہنستے بھاگ گیا۔ شرارتی انسان۔ ابرار اپنے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ زرنش اداس لگ رہی تھی کیونکہ اسے ابرار کی عادت ہو چکی تھی۔ جب کسی چیز کی عادت ہو جائے تو اس چیز کو خود سے دور کرنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ زرنش نے ابرار کو کوٹ پہنایا اور خود اداسی چہرے کے ساتھ بستر پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی، میں آپ سے ناراض ہوں۔ ابرار جو ہلکا مسکراتے ہوئے اپنی بیوی کے قریب آیا اور چہرے پر سے زلفوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معاف کرنا میری جان، مگر جانا پڑ رہا ہے مجھے۔ میں وہاں سے آتے ہوئے تمہارے لیے ضرور کچھ لے کر آؤں گا۔ یہ سن کر زرنش راضی ہو گئی، مگر نہ جانے کیوں اسے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اسے کسی چیز کا ڈر تھا جو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے شوہر کو الوداع کرنے کے بعد کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل پینٹنگ بنانے کو کر رہا تھا، مگر پہلی بار اس سے پینٹنگ صحیح طرح سے نہیں بن رہی تھی۔ وہ اس بات پر کافی حیران تھی جیسے اس کا جسم اسے کسی طرح کے خطرے کی آگاہی دے رہا ہو۔ زرنش کا دل بیٹھا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس نے قرآن پڑھنے کا سوچا۔ قرآن پڑھتے پڑھتے اس کے ذہن میں ابرار کی بار بار سوچیں آ رہی تھیں۔ اسے جدائی کا احساس اتنا نہیں تھا جتنا کچھ غلط ہونے کا احساس تھا۔ اس نے آیت الکرسی پڑھ کر ابرار پر پھونکا اور اللہ سے دعا میں ابرار کی سلامتی مانگی۔ ابرار کو گئے ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کی گھبراہٹ تیز ہو گئی، سانس اکھڑنا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانا اور سینے میں عجیب سا ڈر اپنا پورا قابو زرنش کے دل و دماغ پر کر گیا تھا۔ زرنش کمرے سے باہر نکلی تو الیانہ اور آریان دونوں نے زرنش کی طرف دوڑ لگائی۔ ان دونوں کو بھی کچھ غلط ہونے کا احساس ہو گیا تھا جب انہوں نے زرنش کو اس حالت میں دیکھا۔ لمبی سانسیں بھرتی ہوئی زرنش بار بار آریان کو کال کرنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ آریان بار بار زرنش کو حوصلہ دے رہا تھا یہ کہہ کر کہ ابرار بھائی جہاں بھی ہوں گے ٹھیک ہوں گے، مگر اس بات پر زرنش مطمئن نہیں تھی۔ اس نے پھر بھی کال لگانے کا اشارہ کیا۔ ابرار بھائی کال نہیں اٹھا رہے، آریان نے گھبرا کر بولا، جس پر زرنش کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہیں دوسری طرف گاڑی میں ابرار دوسرے شہر جا رہا تھا۔ سگنلز کی کمی کی وجہ سے اس نے زرنش کو کال ملانی چاہی مگر نہ مل سکی۔ کچھ دور جا کر ہی شام ہونے والی تھی اور جنگل سے وہ سڑک گزرتی تھی۔ ابرار جھا جو کسی چیز سے نہیں ڈرتا تھا مگر شام کے وقت جنگل کو دیکھ کر حد سے زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔
اوکے فرینڈس، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اینڈ ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کر لیجئے، اینڈ اگر آپ کو یہ ناولس پسند آتے ہیں تو انہیں اپنی فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔